VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया में ऐसी बहुत कम शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने अपनी अक्ल दानिश और इल्म से आने वाली नस्लों को दंग करके रख दिया हो। इल्म व दानिश से ताल्लुक़ रखने वाली इन शख्सियात में से कुछ को लाजवाल इनामात से नवाजा गया तो कुछ के हिस्से में जहर के प्याले आए। लियाकत अली आसिम का शेर है कि वरना सुकरात मर गया होता, वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। उलूम फ़लसफ़ा के बानी सुकरात, जिनकी हज़ारों साल पहले कही हुई बातें आज भी इंसानियत के लिए बेहतरीन सबक हैं। उनके ख्यालात और फरमूदात की सच्चाई का डंका आज तक पूरी आबोताब के साथ बज रहा है। एक दिन सुकरात अपने शागिर्दों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि उनका एक शागिर्द अफलातून आया और बोला कि बाजार में आपका मुलाजिम आपके मुताल्लिक गलत अल्फाज बोल रहा है। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा कि वो क्या कह रहा था। अफलातून जज्बाती लहजे में बोला, आपके बारे में कह रहा था कि उसकी बात मुकम्मल करने से पहले सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, इसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें यह बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज किया, मेरे अजीम उस्ताद मोहतरम, 3 की कसौटी क्या है? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिलाया। सुकरात ने हंसकर कहा कि फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो ये बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, तुम ये ठीक समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा सा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये है कि क्या जो बात तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए फायदामंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज आपके लिए फ़ायदामंद नहीं है। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदामंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। अजीम फ़लसफ़ी और उस्ताद सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 उसूल आज से हज़ारों साल कबल वज़ा कर दिए थे। इसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे। नंबर 1, क्या ये बात 100% दुरुस्त है? नंबर 2, क्या ये बात अच्छी है? और तीसरे नंबर पर यह कि क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती थी तो वो बिला झिझक बोल देते थे, और अगर वो किसी एक कसौटी पर भी पूरी ना उतरती या फिर इसमें कोई एक अंसर कम होता तो वो खामोश हो जाते और वो बात ना करते। सुकरात 469 क़ब्ल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से था, इसलिए बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद उसने अपने वालिद जो कि संगतराश थे उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी माँ एक दाई का काम करती थी। दोनों मिलकर इतना कमा लेते थे कि सुकरात को कभी रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होती थी। काफी उम्र में जाकर उसने ज़ेनथैपी नामी एक खातून से शादी कर ली। कहा जाता है कि ज़ेनथैपी बहुत बदमिजाज खातून थी। खैर, सुकरात भी ऐसा शौहर यकीनन नहीं था जिसके साथ निबाह करना आसान हो। यह हकीकत भी मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि ज़ेनथैपी को सुकरात की गैर दुनियादाराना मसरूफियात की वजह से तंगी से गुजारा करना पड़ता होगा, और इस तरह की आए दिन की नोक झोंक और तलखी सुकरात को चिड़चिड़ा शख्स बनाने के लिए काफ़ी थी। सुकरात ने इब्तदा में अपने आबाई पेशे को अपनाया
اور باپ بیٹے مجسمے بنانے کا کام کرنے لگے۔ لوگ ان سے اپنے دیوتاؤں کے مجسمے بھی بنواتے تھے۔ لوگوں کے لیے ان کے دیوتاؤں کے مجسمے بناتے بناتے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے، جن کا ذکر وہ اپنے ملنے والے لوگوں سے کرنے لگا۔ اپنے ان غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت اور منظم بحث کا استاد مانا جانے لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور خداؤں یا دیوتاؤں کی عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ دیوتاؤں پر بھرپور ایمان رکھتے۔ بالکل اسی طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط اس سے اکثر سوال کرتا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سقراط کے ان سوالوں کا جواب اسے کبھی نہ ملا۔ بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ خداؤں پر یا دیوتاؤں پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض سقراط کے خلاف ہو گئے۔ اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ والد کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاستدان پارٹکلیس ایک شخص کے ساتھ وہاں آیا۔ اس شخص کا نام اناکسا غورس تھا، جو کہ کافی سالوں سے آسمان میں موجود ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اناکسا غورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند اور ستارے صرف اور صرف پتھر تھے، جنہیں لوگ غلط طریقے سے خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اناکسا غورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے ایک مندر کے پروہت نے اس سے اناکسا غورس کے خیالات پر اپنی رائے دینے کو کہا۔ پروہت سمجھتا تھا کہ سقراط اناکسا غورس کی تخیلات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندر کا پجاری غصے میں آ گیا اور کہا، کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی، اور دوسری جانب اناکسا غورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا اور اسے جیوری کا سامنا تھا۔ اس کے لیے موت یا ملک بدری کی سزا کا تعین ہونا تھا۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے موجود تھے، اس لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا۔ اناکسا غورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ انہی دنوں سقراط کا ایک شاگرد کمانڈر ایلس بائیڈیز جزیرے سسلی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ ایتھنز کی دشمن ریاست اسپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت مزید خراب ہو گئی۔ سقراط کے دشمنوں نے یہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگی۔ جیوری 500 افراد پر مشتمل تھی، اور پہلے 3 گھنٹے کی سماعت میں سقراط پہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر کے کفر کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے اور کہا گیا کہ وہ خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کر لے۔ سقراط نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اصل میں تو وہ ریاست کے لیے انجام دی گئی خدمات کے عوض ایک پرتعیش ضیافت کا مستحق ہے۔
تو جیوری نے اس سے سنجیدگی برتنے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ جیل اور جلا وطنی کو مسترد کرتا ہے اور بہتر ہے کہ اس کی بجائے اس سے جرمانہ وصول کر لیا جائے، لیکن جیوری نے کہا کہ وہ اس کی تجویز کو مسترد کرتی ہے اور اسے موت کی سزا سناتی ہے۔ تو سقراط نے اس فیصلے کو بڑی متانت اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے جب ہم جانتے ہی نہیں تو ایسی موت سے ڈرنا حماقت ہی ہوگی۔ وہ اپنے خلاف ووٹ دینے والی جوری کے ممبران کو بھی متنبہ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے ناقدین کو سننے کی بجائے خاموش کروا کے فاش غلطی کی ہے، اور اس غلطی سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی دینے کی بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا۔ اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ جب سقراط نے سزا سنی تو وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، اے ایتھنز کے رہنے والوں، تم نے در حقیقت اپنی بے صبری کی وجہ سے یہ ملامت اور تہمت اپنے سر لی ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں سقراط جیسے دانشور کی موت پر ملامت کریں۔ اگرچہ میں ہرگز ایک دانشمند نہیں ہوں، لیکن صرف تم لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے مجھے دانشمند کہہ کر پکارا جائے گا۔ تم لوگ اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو میں جو کہ بوڑھا ہو چکا ہوں اپنی طبعی موت مر جاتا اور تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو جاتا۔ سقراط کو سزا دینے سے پہلے کچھ دنوں کے لیے زندان میں لے جایا گیا، کیونکہ ایک خاص رسم جو ایتھنز میں رائج تھی اس کی وجہ سے سقراط کی سزا کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ وہ رسم یہ تھی کہ ایک کشتی کو کچھ خاص رسوم کے ساتھ ڈیلیوس بھیجا گیا تھا، اور جب تک وہ کشتی واپس ایتھنز نہ آ جاتی سقراط کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران سقراط کے دوست اور شاگرد اس کے ساتھ ملاقات کو آتے اور وہ جیل میں بیٹھ کر نہایت آرام و اطمینان سے ان سے گفتگو کرتا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا۔ سقراط اگرچہ اپنے آپ کو موت کے بالکل قریب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس بارے میں ذرہ برابر بھی خوف اور ڈر کا شکار نہیں ہوا، جس کا نمونہ اس کی اپنے شاگرد اقریتون سے دوران قید ہونے والی گفتگو سے ہو جاتا ہے۔ قید خانے میں سقراط اور اس کے شاگرد اقریتون کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں ہے۔ سقراط: صبح بستر سے اٹھتے ہی اقریتون کیوں اتنی جلدی چلے آئے؟ کیا ابھی عرض صبح نہیں؟ اقریتون: جی ہاں، ابھی صبح ہوئی ہی ہے۔ سقراط: زندان کے محافظوں نے تمہیں اس وقت اندر کیسے آنے دیا؟ اقریتون: میرے اتنی بار آنے سے محافظوں سے دوستی سی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کسی نے نہیں روکا۔ سقراط: تم ابھی ابھی آئے ہو یا بہت دیر سے یہیں تھے؟ اقریتون: بہت دیر سے یہیں ہوں۔ سقراط: پھر تم کیوں چپ چاپ میرے پاس بیٹھے رہے اور مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اقریتون: اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بیداری میرے لیے ایک عذاب ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ آپ ان حالات میں ایک لمحہ بھی کیسے سو سکتے ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو نہ چھیڑوں اور آرام و سکون کے یہ چند لمحے آپ سے نہ چھینوں۔ در حقیقت میں جب سے آپ سے ملا ہوں مشکلات کے مقابلے میں آپ کے اطمینان و پرسکون کیفیت نے مجھے حیرت زدہ کر رکھا ہے، لیکن اب جب کہ ان حالات میں آپ کو اتنا مطمئن دیکھتا ہوں تو مجھے پہلے سے زیادہ حیرانی ہو رہی ہے۔ سقراط: اے اقریتون، عمر کے اس حصے یعنی بڑھاپے میں موت سے ڈرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ اقریتون: ہم نے کتنے ہی ایسے بوڑھے دیکھے ہیں جو اپنی مشکلات پر بے تحاشا گریہ زاری کرتے ہیں۔ سقراط: تم ٹھیک کہتے ہو، اب یہ بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ اقریتون:
میں آپ کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں۔ اگرچہ جانتا ہوں کہ آپ پر اس خبر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ کے سب رشتہ داروں اور اہم دوستوں کو اس خبر نے بہت غمزدہ کر دیا ہے، اور میرے لیے تو یہ زندگی کی سب سے بری اور تکلیف دہ خبر ہے۔ سقراط: وہ خبر کیا ہے؟ یقیناً وہ کشتی کہ جس کو پہنچنا تھا وہ ڈیلیوس سے واپس آ گئی ہے۔ اخریتون: ابھی تک ایتھنز تو نہیں پہنچی، لیکن بعض لوگوں کے مطابق وہ سونیم تک آ گئی ہے، لہٰذا وہ جلد ہی یہاں پہنچ جائے گی۔ اس لیے افسوس ہے کہ اب آپ کو زندگی کو الوداع کہنا ہوگا۔ سقراط: اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں۔ خدا کا یہ نیک بندہ سقراط جب لوگوں کو حق کی دعوت دیتا تو ہر چیز سے زیادہ خدا پر ایمان، غیب پر ایمان اور روح کی بقا کو بیان کرتا تھا، لیکن جب سے اسے زندان میں ڈالا گیا تھا اور اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اب تمہیں موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا، تو اس نے اپنے وقت سے زیادہ استفادہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے قید خانے کو ایک درسگاہ کی شکل دے دی۔ جو لوگ قید خانے میں اس سے ملنے آتے وہ ان کے لیے علمی باتیں بیان کرتا اور ان کے مسائل کا حل پیش کرتا۔ وہ پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آتا۔ کبھی کبھی وہ ان علمی مباحثوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتا۔ بالآخر یہ دن گزر گئے اور وہ کشتی ڈیلیوس سے ایتھنز پہنچ گئی۔ اب وقت آ پہنچا تھا کہ سقراط کی موت کے حکم پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ اخریتون نے پریشانی کے عالم میں سقراط سے کہا: ہم سے جتنا ہو سکا آپ کی نصیحتوں کی پیروی کریں گے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ ہم آپ کو کیسے دفن کریں؟ سقراط نے جواب دیا: اگر میں تمہاری دسترس سے باہر نہ چلا گیا اور تم مجھے حاصل کر سکے تو جیسے چاہو مجھے دفن کرنا۔ اس کے بعد اس نے سب پر نظر ڈالی اور مسکرا کر کہا: میں اخریتون کو مطمئن نہیں کر سکا کہ میں سقراط ہی ہوں جو تم لوگوں سے ہم کلام ہے اور اپنی باتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ ہوں گا جو کچھ دیر بعد ایک لاش کی صورت میں کہیں پڑا ہوگا، اس لیے وہ پریشان ہے کہ مجھے کیسے دفنائے۔ تو میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے زہر کا پیالہ پیا تو میں یہاں نہیں رہوں گا اور تم لوگوں سے جدا ہو کر دوسرے دوستوں کی محفل میں جا پہنچوں گا۔ یہ بات اخریتون کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے کی ہیں۔ میرے جنازے پر ہرگز یہ نہ کہنا کہ سقراط کو لا رہے ہیں، سقراط کو لے جا رہے ہیں، سقراط کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ تم کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہم خاک میں چھپا رہے ہیں وہ سقراط کا جسم ہے، نہ کہ سقراط۔ بہرحال تم لوگ جیسے چاہو مجھے دفن کر دینا۔ وہ یہ بات کہہ کر اٹھا اور کمرے کے ساتھ اپنے غسل خانے میں چلا گیا۔ جب وہ نہا کر آیا تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بلایا اور اخریتون کی موجودگی میں ان سے گفتگو اور نصیحتیں کیں، اور ان سے الوداع کرنے کے بعد انہیں گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ آفتاب غروب ہونے والا تھا جب وہ دوستوں کے پاس واپس آیا اور بستر پر بیٹھ گیا، لیکن اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے دوستوں سے کوئی بات کر سکتا، اس لیے کہ زندان کا انچارج اندر آ گیا اور اس نے سقراط سے کہا: میں نے اب تک یہاں لائے جانے والے قیدیوں کے برعکس تم کو ایک بردبار اور بہترین شخص پایا ہے۔ جنہوں نے تم کو زندان میں ڈلوایا ہے تم اچھی طرح ان سے واقف ہو کہ انہوں نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ صبر و تحمل سے اسے برداشت کرو۔ فی الحال خدا حافظ۔ اس نے اتنا کہا اور منہ پھیر کر رونے لگا اور پھر چلا گیا۔ سقراط نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دعا کی: خدا تمہاری حفاظت کرے۔ ذرا دیر بعد ایک اور شخص داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک تیز زہر تیار کیا گیا تھا۔ وہ یہ پیالہ سقراط کے پاس لایا۔ سقراط نے کہا: مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا: کوئی مشکل کام نہیں ہے،
जब तुम ये प्याला पी लो तो चंद कदम चलना, यहां तक कि तुम्हें अपने पैर भारी महसूस होने लगें। इसके बाद आकर बिस्तर पर लेट जाना। सुकरात ने इत्मीनान से वो प्याला लिया। उसके चेहरे पर किसी तरह की परेशानी और इज़्तिराब नहीं था। उसने जिंदान के मुहाफिज से पूछा, क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत दोगे कि मैं इस प्याले में से एक घूंट जमीन पर फेंक दूं? मुहाफिज ने जवाब दिया, जितना जहर एक आदमी के लिए काफी हो, हम उससे ज्यादा जहर तैयार नहीं करते। सुकरात ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। फिर एक अजीब आराम और इत्मीनान से पूरा जहर पी लिया। सुकरात के दोस्त, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रोने से रोका हुआ था, वो सुकरात को जहर पीता देखकर मजीद ताप न ला सके और फूट फूट कर रोने लगे। बाज दोस्तों से ये मंजर ना देखा गया तो वो कैद खाने से बाहर चले गए और बाज वहीं अपने दामन से मुंह छुपाकर ज़ारो कतार गिरिया करने लगे। इस अजीम शख्स सुकरात ने ऐसे में भी ना सिर्फ अपने आप को रोने से रोका, बल्कि वो आखिरी लम्हात में दूसरों से यूं मुखातिब हुआ, मेरे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने घर वालों को इसीलिए घर भेज दिया था कि वो मुझे इस हाल में देखकर रोए नहीं। तुम अपने दिल को मजबूत रखो। सुकरात के दोस्तों का कहना है कि सुकरात की जुबानी जब ये बात हमने सुनी तो हम बहुत शर्मिंदा हुए और हमने अपने आंसुओं को रोक लिया। सुकरात जिंदान के मुहाफिज की हिदायत के मुताबिक थोड़ी देर तक चलता रहा। फिर बोला, अब मेरे पैर बहुत भारी हो गए हैं। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर आ लेटा। जिस आदमी ने सुकरात को जहर का प्याला लाकर दिया था वो उसके पास आया और उसने सुकरात के पैरों को शिद्दत के साथ दबाया और फिर पूछा, सुकरात, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? सुकरात ने जवाब दिया, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो शख्स अपना हाथ और ऊपर लाया और फिर उसने यही सवाल किया, क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? सुकरात ने फिर वही जवाब दिया, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर उस आदमी ने सुकरात के साथियों से मुखातिब होकर कहा कि सुकरात का बदन ठंडा हो रहा है। जब यह ठंडक दिल तक पहुंचेगी तो सुकरात तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जरा देर गुजरी कि सुकरात ने एक जुम्बिश ली और इस दुनिया से चला गया। सुकरात तो चला गया, मगर उसकी कही हुई बातें आज भी लोगों को सीधा रास्ता दिखा रही हैं। उसके अक़वाल और नज़रियात का खुलासा कुछ यूँ है कि रूह हकीकी चीज़ है और जिस्म से जुदा है। जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं है, बल्कि उसकी आज़ादी की एक राह है। लिहाजा मौत से डरना हिमाकत है। जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मुफाद को इज्तमाई मुफाद के पस मंज़र में देखना चाहिए। इंसान को इंसाफ और जुल्म और सच और झूठ में हमेशा तमीज़ रवा रखनी चाहिए। हिकमत और दानिश लाइल्मी के इदराक में पिन्हा है। जानना दो किस्म का होता है, एक राय और दूसरा इल्म। आम आदमी फ़कत राय रखता है और उस पर अमल करता है, जबकि इल्म सिर्फ हकीम को हासिल होता है। नेकी इल्म है, इसलिए इसकी तालीम हो सकती है। खैर और शर के उसूल अक़ली तौर पर लोगों को समझाए जा सकते हैं। बदी करने के बाद सज़ा पाना बनिस्बत बचकर निकल जाने से बहुत बेहतर है। सच्चा आदमी मौत से नहीं बल्कि बदआमाली से घबराता है। नेकी अक्ल है और बदी जहालत। नेकी आप ही अपना अजर है और बदी आप ही अपनी सजा। सुकरात की जिंदगी के बारे में कोई ज्यादा मवाद मुयस्सर नहीं है। सुकरात के दोस्तों और शागिर्दों ने उसकी जिंदगी के बारे में जो कुछ अपनी तहरीरों में बयान किया है, उससे सुकरात की ज़ात का खाका जो भी बन सका वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सुकरात के लड़कपन की जहानत और तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से एक वाक़या सुकरात के बचपन के दोस्त और हम मकतब क्राइटो ने बयान किया है। क्राइटो का कहना है कि मैं और सुकरात एक दिन कुम्हार के चाक के पास से गुजर रहे थे।
کمہار نے نرم نرم ملائم مٹی کا ایک لوندا چاک پر رکھا، چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لوندے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان مٹی کے لوندے سے نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا لوندا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں، یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا کوئی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست فیڈو، کرائٹو اور خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ میری ماں دائی ہے اور میں بھی، وہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور میں نئے نئے خیالات پیدا کرتا ہوں۔ سقراط کا فلسفہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں خود پر تنقید کرنے والوں کو ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کی باتیں سن کر اپنی شخصیت کی خامیوں اور حکمت عملی میں موجود خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ ہی چونکہ خود کو سقراط سمجھتا ہے اور اس لیے وہ روزانہ اٹھ کر اپنے گن گاتا ہے، خود کو از خود ولی اللہ کے درجے پر فائز کرتا ہے اور پھر ایسے بھاشن شروع کرتا ہے کہ جیسے صرف اسی کے پاس حتمی اور آفاقی سچائی ہے۔ لگتا ہے کہ اگر سقراط آج زندہ ہوتا، یہ جعلی دانشور اس کے خلاف جیوری میں شامل ہو کر اسے موت کی سزا ضرور سناتے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔